बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैका या मौला हसन मुज्तबा सब्ज़ क़ुबा। अस्सलामु अलैका या इब्न अली मुर्तज़ा। अस्सलामु अलैक या करीम अहलुल बैत। अस्सलामु अलैक या गरीब बक़ी। बिलादत बासआदत करीम अहल बैत सिब्त अकबर मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आप तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को आशिकान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज उस मौला की विलादत है जो करीम है। आज उस मौला की विलादत है जो अशबहन नास बिखदीजतुल कुबरा है। आज उस मौला की विलादत है जो यूसुफ़ आल त्वाहा है। कितनी प्यारी पर्सनैलिटी है। आप सोचिए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की कि आपके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लकानल अक़्ल, फरमाते हैं लौकानल अक़्ल रजुलन लकानल हसन, यानी अगर किसी आदमी के आक़िल होने के मेयार को दुनिया में कोई परखना चाहे तो लकान अल हसन, इमाम हसन मुज्तबा की सीरत को देख ले। यानी अक़्ल कुल, जैसे है ना इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि बाबुल इल्म है, बाबुल मारिफा है। इमाम हसन मुज्तबा के हवाले से रसूल अकरम ये हदीस फ़राइदुस सिब्तैन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 68 में है। फरमाते लकान अल हसन, अक़्ल कुल मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। और आप फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन इमामानी कामा औ क़अदा, चाहे सुलह करे, चाहे घर बैठे, चाहे क़याम करे, चाहे क़ुऊद करे, हसन और हुसैन तुम्हारे इमाम हैं, जन्नत के जवानों का सरदार है। बिहारुल अनवार में ये हदीस है। एनीवे ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन आज मैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से चंद जुमला बताना चाहूँगी। वो मौला हसन मुज्तबा सब्ज़ क़वा जो मेवे दिले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि फरमाते हैं इब्नी व समरतु फ़ुआदी मन अज़ा हादा फ़क़द अदानी। रसूल खुदा फरमा रहे कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये दोनों मेरे फ़र्जंद हैं, जो इनको अज़ियत दे, जो इन्हें तकलीफ़ पहुंचा दे, उन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। उस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से अगर हम बताना चाहें, नंबर 1 तो ये कि इमाम हसन मुज्तबा के हुस्न जमाल के हवाले से मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपको यूसुफ़ आल त्वाहा कहा जाता है। आपको पता है क्यों? इसलिए कि मुआविया ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि इमाम हसन मुज्तबा को जो है लोगों के सामने उनकी शख्सियत कुशी की जाए, उनके हवाले से गलत अफ़कार को, नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग्स इमाम हसन के हवाले से लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की, मगर ये कि वो हमेशा हमेशा नाकाम रहा। और कहा जाता है कि एक दिन मुआविया ने अपने दरबार में बहुत सारे आवाज़ ख़ान जिसे कहते हैं सिंगर्स को बुलाया, ख़वातीन को बुलाया, कुछ ऐसी लेडीज़ को बुलाया और कहा कि तुम में कौन ऐसी शख्सियत है जो अपनी आवाज़ से, जो अपने हुस्न की जज़्ज़ाबियत से मौला हसन मुज्तबा की नज़र को एक पल के लिए खुदा से हटाकर अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाए। आप सोच लीजिए, वहाँ पर एक खातून खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं वो चैम्पियन हूँ, मैं वो इस अंदाज़ में मैं सिंगिंग करती हूँ कि दिन में 60 लोगों को मैं क़िबले से हटाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करती हूँ। तो यहाँ कहा कि अगर तुम मौला हसन मुज्तबा को जस्ट फॉर 1 सेकेंड, हाँ एक पल के लिए भी तुम अपनी तरफ मुतवज्जे करा सकोगे तो 60 बोरियाँ तुम्हें जो है सोने के सिक्कों से दे दिया जाएगा। सो ये औरत जाती है, इमाम हसन मुज्तबा जहाँ पर इबादत में मसरूफ़ थे वहाँ ये गाती है, वहाँ ये अपनी सिंगिंग का जलवा दिखाने की कोशिश करती है, मगर इसने क्या देखा,
سر حسن مجتبیٰ کا کریم اہل بیت کا سجدے میں گیا تو اٹھا نہیں، لیکن وہ مناجات اس عورت کو سننے کو ملی کہ جس میں مولا حسن مجتبیٰ گریہ فرماتے ہیں، جس میں آپ گڑ گڑاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مالک مجھے دنیا سے، دنیا والوں سے اور ہر وہ چیزیں جو تیری طرف توجہی کو ہٹا دیتا ہو اسے مجھے محفوظ فرما، اور عذاب قیامت کے حوالے سے مولا گڑ گڑاتے ہیں، اور اس قدر مولا کی مناجات میں جذابیت کہ وہ خاتون خود سجدے میں گر جاتی ہے اور گڑ گڑانے لگتی ہے کہ پروردگار اس عظیم الہستی کے آواز میں جو جذابیت ہے، ان کی مناجات میں جو معرفت کا لیکچر مجھے دیکھنے کو اور سننے کو مل رہا ہے، خدا آج میں سمجھ گئی ہوں کہ مجھ سے زیادہ پست کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پلیت وجود اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدا یا اس سجدے میں میرا توبہ قبول فرما دے یا مجھے اسی سجدے سے سر اٹھانا نصیب نہ ہو اور مجھے موت آئے، اس وقت ہماری جانیں قربان جائے۔ مولا حسین تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ھذا اخی یوسف آل طٰہٰ، یہ میرا بھائی ہے جو یوسف آل طٰہٰ ہے۔ یہ تو حسن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، باقی آپ کی کرامت کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے 25 ٹائمز جو وداؤٹ شوز حج کرنے کے لیے چلے، عبادت میں آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے مولا حسن مجتبیٰ کا۔ اور کریم آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہے آج دنیا میں ڈیفرنٹ جگہوں پر 15 رمضان کو دسترخوان امام حسن مجتبیٰ بچھا دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ رسم، یہ فارملٹیز کہاں سے لے لی گئی ہے؟ یہ سیرت مولا حسن مجتبیٰ ہے، کیونکہ لائف میں آپ نے 5 دفعہ آپ نے جو ہے فل فرنش اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں آپ نے انفاق کیا تھا۔ جیسے چابی اس غریب کو تھما دی، چابی اس فقیر کو تھما دی، جس نے بہتان، جس نے ناسزا، جس نے جو اس کے من میں آیا امام حسن مجتبیٰ اور آپ کے مادر اور آپ کے پدر سے نسبت دی، لیکن مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا کس بات کا تمہیں درد ہے؟ دولت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تم ابھی تک مالک نہیں بنے ہو، یہ گھر کی چابی اور یہ ابن علی مرتضیٰ مولا حسن مجتبیٰ تمہارے نام کر دیتا ہے، جس نے 5 دفعہ اپنے گھر کو اللہ کے راہ میں دے دی، اور ہمیشہ غریبوں کے ساتھ آپ غذا تناول کیا کرتے تھے اسی وجہ سے، اور آپ کے گھر میں ہمیشہ دسترخوان بچھتا تھا ایتام کے لیے، مساکین کے لیے اور مستحقین کے لیے، چیریٹیز کے لیے، اسی لیے آپ کو کریم اہل البیت کہا جاتا ہے۔ اور صلح امام حسن مجتبیٰ کی طرف میں اشارہ کروں، صلح امام حسن مجتبیٰ ایک سٹیپ ہے، ایک سیڑھی ہے عاشورہ کے جانب تیاری کے لیے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ صلح نہیں فرماتے تو معاویہ کا وہ چہرہ کھل کر کسی کے سامنے نہیں آتا۔ اگر امام حسن مجتبیٰ وہ صلح نہیں کرتے تو معاویہ کو شاید وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ ماسک اپنے چہرے سے اٹھائے اور اپنی اصلیت دنیا والوں کو دکھا دے، کیونکہ صلح میں جتنی پوائنٹس تھے اس کو اسی وقت اس نے پھاڑ دیا اس پیپر کو، اور کہا کہ یا حسن مجتبیٰ جو آپ نے کیا، جو آپ نے لکھا شاید آپ عمل کریں، لیکن میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ یہاں پر ایک زمینہ سازی ہوتی ہے، ایک اپورچونٹی آپ سمجھ لیجئے گا مولا امام حسین علیہ السلام کے قیام کے لیے مولا امام حسن مجتبیٰ نے مہیا فرمایا۔ بہت عظیم ہستی ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور یہ وہ ہستی ہے جس کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے مجھے اور آپ کو میسج دیا کہ اگر آپ کے پاس دولت نہ ہو، اگر آپ کے پاس مکان نہ ہو، اگر آپ کے پاس بزنس میں بہت زیادہ انکم نہ ہو، آؤ معرفت اہل بیت کی دولت سے اپنے وجود کو مالا مال کرو، خدا ہر طرف سے تم پر جو ہے اپنے رحمات کو برسا دے گا۔ ایک جوان روتا ہوا آتا ہے کریم اہل بیت مولا حسن مجتبیٰ کے پاس، اور پتہ ہے کیا کہتے مولا میں تو گنہگار ہوں، آج آپ کے پاس آس لیے آیا ہوں، خالی جھولی پھیلانے کے لیے آیا ہوں، میرا بوڑھا باپ مر چکا ہے، 2 جوان میری بہنیں ہیں، اور یہ ناسخ التواریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہا یا مولا حسن مجتبیٰ آپ کریم اہل بیت ہے، آپ دعا کیجئے گا کہ خدا مجھے وہ دولت دے دے کہ میں اپنے باپ کا قرضہ
چکا پاؤں. میری ماں علیل ہے, میرے اوپر حج واجب ہے, باپ کی قضا حج کو مجھے بجا لانا ہے, 2 جوان ینگ میری بہن ہے, میں کروں تو کیا کروں. مولا حسن نے اس کو قریب بلایا. سوچ لیجئے یہ ہے سیرت امام حسن مجتبی. قریب بلانے کے بعد مولا حسن مجتبی نے فرمایا اے جوان میں تیرے سامنے 2 آپشن رکھتا ہوں, تم چوز کر لو, تم جو چاہوگے ابن علی تمہیں دینے کو تیار ہے. فرسٹ آپشن یہ, ایک تھیلی آپ نے ہاتھ میں اٹھا لی اور فرمایا اس کے اندر 20 سونے کا سکہ موجود ہے, تم یہ لے جاؤ, بہنوں کی شادی بھی, جہیز بھی تیار ہوگا, گھر بھی بنے گا, تم بزنس بھی کر سکو گے, تم حج بھی کر سکو گے, تم اپنی ماں کا علاج بھی کر پاؤ گے, اور تم اپنے باپ کا قرضہ بھی چکا پاؤ گے. اور اس کے بعد سیکنڈ آپشن کیا ہے, یہ ہے آپ نے اپنا پنجہ بلند فرمایا, آپ نے اپنے دست امامت کو بلند فرمایا, کہا اے جوان دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر معرفت ہے, اس کے اندر علم ہے, اب تم چوز کر لو, انتخاب کر لو, تمہیں وہ زر سے بھرا ہوا تھیلی چاہیے یا تمہیں سبط اکبر کریم اہل بیت عالم آل محمد امام حسن مجتبی کا یہ دست امامت جو تمہارے سینے پر میں اگر پھیر لوں اور دعا دوں تو خدا تمہیں معرفت, ایمان, تقوی اور علم کی دولت سے نوازے گا. وہ جوان سوچتا ہے اور آخرکار وہ کہتا ہے دولت تو ہاتھ کے میل کی مانند ہے, یہ تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے, لیکن امام حسن مجتبی کا دستہ مبارک بار بار مجھے مہیا نہیں ہوگا. کہا مولا دنیا جاتی ہے تو چلی جائے, بیمار ماں ہے تو پڑی رہے, لیکن مجھے اس وقت معرفت چاہیے. امام حسن مجتبی نے اس جوان کو اپنے قریب بلایا اور آپ کو پتہ ہے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کو پھیرا اور آپ نے دعا دی. اس کے بعد وہ جوان کیا دیکھتا ہے, وہ مصیبت کو نعمت کی صورت میں دیکھتا ہے, وہ اپنے اندر ایک پاور فیل کرتا ہے, وہ خدا کا شکر بجانے لگتا ہے. تب وہ مولا کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا کر جانے لگا. ابھی کچھ ہی دور چلا تھا, امام حسن مجتبی نے پھر اسے آواز دی کہ اے جوان آ جاؤ, تم نے دین کو دنیا پر, آخرت کو دنیا پر ترجیح دی, تم نے معرفت اور اہل بیت کو اپنی مجبوریوں پر ترجیح دی, اور جو در اہل بیت پر آئے ان کی معرفت کو حاصل کرے, صحیح معنوں میں زبان کے ساتھ, دل کے ساتھ, عملی میدان میں جو حیدری بنے وہ کبھی خدا اس کو اپنے در سے محروم نہیں لوٹاتا. پہلے تو میں 20,000 تمہیں دے رہا تھا, اب میں تمہیں 50,000 دے رہا ہوں. یہ ہے کریم اہل بیت سبط اکبر سبز قبا مولا حسن مجتبی کا فضل اور کرم کی انتہا. آپ دیکھ لیجئے, ہماری دعا ہے خدایا اس غریب امام کی معرفت ہمیں نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہے کریم اہل بیت کا واسطہ ہے انہیں روزگار فراہم فرما دے, اور کریم اہل بیت مولا امام حسن مجتبی کے غربت کا واسطہ ہے ہمارے وقت کے غریب امام, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. اور جس طریقے سے امام حسن کو آپ کے چاہنے والوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا, خدایا کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اپنے وقت کے حسن کو, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا این الحسن و این الحسین, امام زمانہ وقت کا حسن ہے, خدا ہم وقت کے حسن کو تنہا نہ چھوڑے اور ہمیں امام زمانہ کا ساتھ دینا, امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما دے. سب سے بڑھ کر ہمیں جنت البقیع میں قبر مولا امام حسن مجتبی کی زیارت نصیب فرما دے. جو بیمار ہے بحق مولا حسن مجتبی انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما دے. اسپیشلی کہا جاتا ہے گھروں میں اگر پریشانی ہو 2 امام سے متوسل ہو, ایک امام جواد سے, سیکنڈ امام حسن مجتبی سے, بیکاز ان کے گھروں میں پرابلمز بہت زیادہ تھی, ان کو ان کی بیویوں کی طرف سے خوشیاں کبھی نہیں ملی. اس امام کی غربت کا واسطہ ہے, دکھوں کا واسطہ ہے, جن گھروں میں پریشانی ہے انہیں آسان فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد